कितनी थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दो दोस्तों, मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं मुसलमानों को आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी दे सेकुलर पार्टियां। चलिए पहले से इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। आशुतोष भाई, अनवर साहब, मजहर भाई सब बहुत प्यारे हैं। आकर के पता चला, फोन पे बात हुई थी तो लगता था कि यकीनन बहुत मीठे होंगे, लेकिन आके करीब से लगा कि बहुत प्यारे हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ तुम्हारे। और चौथी पंक्ति में पीछे तक जिन लोगों ने अब तक हाथ नहीं खोले, मुझे उनका प्यार चाहिए, उनकी मोहब्बत चाहिए कि तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। और आपकी मिट्टी के अजीम शख्सियत का नाम लेता हूं, देखता हूं आप उससे कितना प्यार करते हैं। कि तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को, सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। बड़े भाई का हुक्म है, फिर से पढ़ देता हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने, थोड़ा सा कम कर दें। आइए, बहुत देर से आप कह रहे थे इमरान इमरान इमरान, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, दिल पहले ही भर आया। 4 मिसरे रखता हूँ। एक कशिश जो शिवनी ले आई, बहुत ही जिंदगी की एक बहुत ही बुरी यात्रा करके आया हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, लेकिन दिनेश भाई की मोहब्बतें और सब लोगों का हुक्म खींच लाया। 4 पंक्तियां रखता हूँ कि इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। और कितनी थी कशिश यारो, चौथी पंक्ति पे आप अपनी मोहब्बत के लिए ताली बजाएंगे कि कितनी थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, कितनी थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में,
مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سبھی معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ 4 رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا، بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز تحیۃ الوضو پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراقی نماز پڑھتا ہے تو اس کی کھال کو بھی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ فائدہ، یہ فضیلت اشراقی نماز کی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.